बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं इन्फो जस्ट इन्फो। दोस्तों, यकम मुहर्रमुल हराम है और उस निस्बत से सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम शहादत है। इस सिलसिले में आज हम आपसे कुछ बात करेंगे और इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर नज़र डालेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफ़ा दोइम हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफ़ा अव्वल बने मुस्लिम उम्मा के लिए, और उनके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस उम्मत के दूसरे बेहतरीन शख्स, अफजल तरीन शख्स हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आपका शिजरा ये है: उमर बिन ख़त्ताब बिन नफ़ील बिन अब्दुल अज़ा बिन रियाह बिन अब्दुल्ला बिन कुर्त बिन रज़ा बिन अदी बिन काब बिन लवी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आमुल फ़ील के 13 बरस के बाद पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अशराफ़ कुरैश में से हैं। ज़माना जahलियत में मनसब सफ़ारत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मफूज था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फ़ारूक है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कदीमुल इस्लाम हैं। तकरीबन 40 मर्दों और 11 औरतों के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने की सआदत हासिल कर सके। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने से इस्लाम की शान और शौकत और क़ुव्वत में इजाफ़ा हुआ और मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबिकीन और अव्वलीन और अशर मुबशरा बिल जन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं। सहाबाए कराम के कबायर उलमा और ज़ुहाद में आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। हदीस शरीफ के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, क्या रब्बे ज़ुल जलाल उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल उमर बिन हशाम में से जो तुझे प्यारा हो उसके साथ इस्लाम को इज़्ज़त दे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह इस्लाम को ख़ास उमर बिन ख़त्ताब के साथ गलबा और क़ुव्वत अता फ़रमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबूवत के छठे साल 27 बरस की उम्र में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलवार लेकर निकले। रस्ते में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कबीला बनी ज़ोहरा का एक शख्स मिला। कहने लगा, कहाँ का इरादा है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का इरादा रखता हूँ। उसने कहा कि उन्हें कत्ल करके तुम बनी हाशिम और बनी ज़ोहरा के हाथों कैसे बचोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मेरे ख़्याल में तू भी बेदीन हो गया है। इसने कहा, मैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इससे भी अजीब बात बताता हूँ। आपकी बहन और बिनोई ने आपका दीन तर्क कर दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बात सुनकर मुश्तइल हो गए और अपनी बहन के घर जा पहुँचे। वहाँ हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि हज़रत उमर के बहनोई थे, वो सूरह ताहा पढ़ रहे थे। जब उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आहट सुनी तो छुप गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकान में दाखिल हुए और कहा कि तुम क्या कर रहे थे? हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर कहने लगे कि तुम लोग बेदीन हो गए हो। आपके बहनोई ने जवाब दिया कि ए उमर, अगर तुम्हारे दीन के सिवा किसी और दीन में हक़ हो, इतना सुनना ही था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुस्से में आ गए और उन पर टूट पड़े और बहुत ज़्यादा मारा। उन्हें बचाने के लिए आपकी बहन आई तो आपने उन्हें भी मारा, यहाँ तक कि उनका चेहरा भी ज़ख्मी हो गया। उनकी बहन ने गुस्से से उन्हें कहा कि तेरे दीन में हक़ नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मुझे वो किताब सुनाओ जो तुम्हारे पास है, मैं भी उसे पढ़ूँ। हमशीरा ने कहा, तुम नापाक हो और इसको पाकों के सिवा कोई छू नहीं सकता। उठो, गुस्ल करो या वज़ू करो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उठकर वज़ू किया और कुरान पाक लेकर पढ़ा, यहाँ तक कि आप पर लर्ज़ा तारी होने लगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। ये सुनकर हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर निकले और कहा, मुबारक हो ए उमर,
میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی دعائے رسول ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر تشریف لے آئے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے تھے اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمر ہے، اگر اللہ کو ان کی بھلائی منظور ہو تو ایمان لائیں، ورنہ ہمیں ان کا قتل کرنا سہل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اور تلوار کی حمائل کو پکڑ کر فرمایا، اے عمر، تو باز نہیں آتا حتیٰ کہ اللہ تجھ پر وہ عذاب اور رسوائی نازل فرمائے جو ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے قرآن پڑھا اسی وقت اس کی عظمت میرے دل میں اتر گئی اور میں نے کہا کہ بد نصیب قریش ایسی پاکیزہ عظیم کتاب سے بھاگتے ہیں۔ اسلام لانے کے فوراً بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلا دن تھا کہ مسلمان شان و شوکت اور اعلان کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور کفار مکہ رعب اور دبدبے کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شان و شوکت اور حق و باطل میں فرق ہو جانے پر حضرت عمر فاروق کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اہل آسمان یعنی کہ فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ جس کسی نے بھی آج تک ہجرت کی ہے چھپ کر کی ہے بجز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ کی ہجرت کی یہ شان تھی کہ آپ مسلح ہو کر خانہ کعبہ میں آئے۔ کفار کے سردار وہاں موجود تھے۔ آپ نے 7 مرتبہ طواف کعبہ کیا اور مقام ابراہیمی پر 2 رکعتیں نفل ادا کی۔ پھر قریش کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور للکار کر کہا کہ جو اس کے لیے یعنی جنگ کے لیے تیار ہو اس کی ماں اس کو روئے، اس کے بچے یتیم ہوں، اس کی بیوی ران یعنی بیوہ ہو، جو میدان میں میرے مقابل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات سن کر تمام لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا اور کفار میں کوئی جنبش نہ کر سکا۔ آپ کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی اور حاکم میں مختلف احادیث بیان ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ممکن ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اگر ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے حضرت عمر کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے جلالت و منزلت، رفعت اور درجات امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کا علم میزان کے ایک پلے میں اگر رکھا جائے اور روئے زمین کے تمام زندہ لوگوں کے علوم ایک پلے میں رکھے جائیں تو یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان سب کے علم سے زیادہ وزنی ہوگا۔ آپ کی بہت سی کرامات ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل، یا ساریات الجبل۔ حاضرین حیران ہوئے کہ یہ کیا کلام ہے۔ خطبے کے دوران بعد از خطبہ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساریات الجبل کیوں کہا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ ایک اسلام کا لشکر ہے جو کہ ملک عجم میں نہاوند کے مقام پر
کفار کے ساتھ مصروف جنگ تھا۔ میں نے دیکھا کہ کفار دونوں اطراف سے انہیں گھیر کر مارنا چاہتے ہیں۔ ایسی حالت میں میں نے پکارا کہ یا ساریات الجبل یعنی پہاڑ کی آڑ لو۔ یہ سن کر لوگ منتظر ہو گئے کہ لشکر سے کوئی خبر آئے اور کچھ معلوم ہو۔ کچھ عرصے بعد ساریہ کا قاصد خط لے کر آیا کہ جمعے کے دن دشمن کے ساتھ ہم مقابلے میں تھے۔ ہم نے سنا ساریات الجبل۔ یہ سن کر ہم پہاڑ سے مل گئے اور ہمیں دشمن پر غلبہ اور فتح حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ! مدینہ میں بیٹھ کر نہاون میں لشکر کو دیکھنا اور فرمانا یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول سے محبت اور عشق کا صدقہ ہے، میرے نبی کی غلامی کا نتیجہ ہے کہ آپ اس وقت نہ فون تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ آپ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، لیکن آپ کی آواز وہاں تک پہنچ گئی اور آپ نے وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ شان، یہ عظمت ہمارے خلفائے راشدین کی ہی ہے، کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور کرامت ہے آپ کی کہ جب مصر فتح ہو گیا تو ایک روز اہل مصر میں سے ایک شخص حضرت عمرو بن عاص سے عرض کرنے آیا کہ اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک روایت ہے، رسم ہے کہ جب تک وہ ادا نہ کی جائے تو دریا جاری نہیں ہوتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ کیا ہے وہ؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ وہ رسم یہ ہے کہ ایک جوان کنواری لڑکی کو عمدہ لباس و زیور سے سجا کر دریا میں پھینکا جاتا ہے، یعنی اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، تب ہی دریا جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور ہر سال یہ رسم ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص نے جواب دیا کہ اسلام ایسی رسموں کو نہیں مانتا اور ایسی فرسودہ رسموں کو ختم کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسلام ایسی تمام رسموں کو مٹاتا ہے، میرے اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے دیا تھا اس میں لکھا تھا، از جانب بندہ خدا عمر امیر المومنین بسوئے نیل مصر بعد از حمد و ثنا، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو اور اللہ نے جاری فرمایا ہے تو میں اللہ واحد القہار سے درخواست کرتا ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ عمرو بن عاص نے یہ خط جیسے ہی دریائے نیل میں ڈالا تو ایک ہی رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا اور بھینٹ چڑھانے کی رسم مصر سے مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ زہد و تقویٰ میں بھی حضرت عمر فاروق کی جیسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ آپ روزانہ 11 نوالوں سے زیادہ کھانا نہ نوش فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر کی قمیض مبارک میں دونوں شانوں کے درمیان 4 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کیسر روم کا قاصد مدینہ طیبہ میں آیا اور امیر المومنین کو تلاش کرنے لگا تاکہ بادشاہ کا پیغام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دے۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ شخص مسجد میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھا، ایک صاحب موٹے پیون زدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک اینٹ پر سر رکھے سو رہے ہیں۔ وہ باہر آیا اور لوگوں سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ کہنے لگا، مسجد میں تو سوائے ایک دلک پوش کے کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جواب دیا، وہی دلک پوش ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ جب حج پر جاتے تھے تو مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے تو آمدرفت نے عمرہ اور خلفاء کی طرح سے اپنے لیے کوئی عالیشان خیمہ نصب نہ کرواتے، بلکہ راہ میں جہاں بھی آپ قیام فرماتے اپنے کپڑے اور بستر کسی درخت پر ڈال کر سایہ کر لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری ماہ جمادی الثانی میں خلیفہ بنے۔ 10 سال چند ماہ امور خلافت انجام دیے۔ اس 10 سالہ خلافت میں سلاطین عالم کو آپ نے حیران کر دیا۔ زمین پر ہر طرف عدل و انصاف قائم کیا۔ دنیا میں امانت و دیانت کا سکہ رائج ہوا۔ لوگوں کے دلوں میں حق پرستی اور پاک بازی کا جذبہ پیدا ہوا۔ بہت ہی زیادہ فتوحات ہوئی، اس قدر فتوحات ہوئی کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ روب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ بہادر بھی آپ کا نام سن کر کانپتے تھے۔ اتنے روب و دبدبے اور فتوحات کے باوجود بھی آپ کی سادہ زندگی اور درویشانہ زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
عمر جس وادی سے گزرتا ہے شیطان اس وادی سے بھاگتا ہے، یعنی کہ آپ اتنے زہد و تقوی میں مضبوطی رکھتے تھے، دن اور رات خدا کے خوف سے روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رخساروں پر نشان پڑ گئے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کی زوجہ محترمہ نے بتایا کہ آپ رات کو جیسے ہی لیٹتے تو پھر چیخ کر اٹھتے اور روتے رہتے۔ آپ پوچھتی کہ کیا ہوا امیر المومنین؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خلافت کا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے، اور میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب کوئی بھی شخص میرے خلاف گواہی دے گا کہ عمر نے ہمارے لیے تکلیفوں کو دور نہیں کیا۔ تو یہ حال تھا اس وقت کے حکمرانوں کا، اتنے نیک اور باکردار لوگوں کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی سن ہجری مقرر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیوان و دفتر کی بنیاد ڈالی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بیت المال بنایا، تراویح کی جماعتیں قائم کروائی، یہاں تک کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی شہادت کے بعد مسجدوں کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہاں قندیلیں روشن دیکھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ خدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن کرے کہ جن کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں روشن ہیں۔ آپ ہی نے فصلوں اور زراعت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نہری نظام بنایا۔ آپ ہی نے رات کا پہرے دار مقرر کیے جو کہ ہر شب پہرا دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچائے، یعنی آپ نے ایسا نظام قائم کیا کہ سب لوگ صاحب حیثیت ہو گئے تھے۔ 23 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو مجوسی کے ہاتھ سے مسجد میں شہید کیا گیا۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ نیزہ لگنے سے آپ کی پسلی سائڈ سے پوری کٹ گئی تھی، یہاں تک کہ آپ کو پانی یا دودھ پلایا جاتا تو وہ سائڈ سے نکل جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی تعریف جس نے میری موت کسی مدعی اسلام کے ہاتھ پر نہ رکھی۔ بعد وفات باجازت حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے محبوب کے قریب روضہ اقدس کے اندر پہلو صدیق میں مدفون ہوئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو ایک دور دراز علاقے سے سلطنت سے بھاگتا ہوا ایک چرواہا آیا اور چیخ کر بولا، لوگو کیا حضرت عمر کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحہ کی اطلاع کس نے دی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوفی سے پھرتی تھی، کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے بھیڑیے کی اس جرت سے اندازہ لگا لیا کہ آج حضرت عمر فاروق نہیں رہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے کہ انسان تو انسان، حضرت عمر کی موجودگی میں درندے بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکے، کسی پہ ظلم نہیں کر سکے۔ کیا صفات، کیا عدل و انصاف، کیا شخصیت، کیا روب و دبدبہ ہمارے خلفائے راشدین میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتابیں بھی لکھ دی جائیں تو پھر بھی ہم ان کی شان، عظمت، سربلندی اور عفت و کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ امیر المومنین جس قدر خوف خدا رکھتے تھے اسی قدر لوگوں کی فلاح و بہبود کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اللہ ان کی قبروں کو مزید روشن کرے اور تمام امت مسلمہ بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو ان کی شخصیت سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کے صدقے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت عمر کی شان میں صرف مختصراً یہی کہنا چاہیں گے کہ ان کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کی قبر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جنت میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ان کی شان بیان کی جائے جو نبی کا یار ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر لائک کیجئے، ہمارے چینل انفو جسٹ انفو کو مزید بہترین ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔